अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी तीर और बेदोरी सेक्टर पर शहरी आबादी पर फायरिंग। 13 साला लड़की शहीद जबकि उसकी मां और एक 12 साला लड़का शदीद जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान समेत बेशतर मुमालिक में 2020 का पहला सूरज ग्रहण जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण 2:34 तक जारी रहेगा। ग्रहण के दौरान सूरज को देखने से गुरेज करें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से बिनाई से भी महरूम हो सकते हैं। माहिरीन अमराज चश्म। मुमताज आलिम दीन और जामिया बनोरिया के मोहतरम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वो आरज़ाए कल्ब में मुब्तला थे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान का मुमताज आलिम दीन मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 अमवात, 67,892 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 89,13,000 से तजावुज कर गई। 4,66,000 से जायद अमवात, 47,37,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,30,000 से ज्यादा हो गई। 1,22,000 के करीब जान की बाजी हार गए। लंदन के कस्बे रेडिंग के एक पार्क में चाकू बर्दार शख्स के हमले से 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने जाए वक़्वा से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज श्रीनगर शहर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को शहर के इलाके पजपालपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी। शहर के तमाम इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब ने मानसून सीजन से कबल और मुमकिन सैलाब के पेश नजर पेश की हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। दरियाओं में पानी की सूरत हाल को भी मॉनिटर किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए मौसम के बारे में मुस्तनद मालूमात का हुसूल यकीनी बनाया जाए। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां हर तरह से पूरी रखी जाएं। वज़ीर आला पंजाब। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। बेहतर नताज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। आने वाले दिनों में ईरान और ओमान से टिड्डी दल के नए हमले का खदशा। तल्फी के लिए इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। विफाकी वज़ीर सैयद फखर इमाम की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पेश नजर PIA की चार्टर फ्लाइट अमरीका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को 27 जून को मुल्क वापस लाएगी। प्रवास न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। पाकिस्तान एम्बेसी के मुताबिक बाकी रह जाने वाले पाकिस्तानी भी फौरी तौर पर खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद खानदान के लिए वालिद की जज्बा खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ شملہ مرچ۔ شملہ مرچ میں وٹامن سی کی مقدار ترش پھلوں میں پائی جانے والی مقدار سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیٹا کیروٹین حاصل کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ پالک میں وٹامن سی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ پالک میں موجود فولاد، کیلشیم اور وٹامن اے بھی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اس کا استعمال سینے میں پیدا ہونے والی جلن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بروکلی ایک ایسی سبزی ہے جس میں وٹامنز کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامن اے اور فائبر کی بھی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ کورونا وائرس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دن میں کئی بار دھوئیے۔ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے الکوہل والے سینیٹائزر یا محلول سے صاف کیجیے۔ کسی بھی چھینکنے یا کھانسنے والے شخص سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیے۔ اپنے منہ اور ناک کو چھینکتے یا کھانستے وقت جھانپنے کے لیے اپنا بازو یا ٹشو استعمال کیجیے۔ بعد میں ٹشو کو فوراً ضائع کر دیجیے۔ اگر طبیعت خراب ہو تو گھر تک محدود رہیے۔ بخار، خشک کھانسی یا سانس کی تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اپنی مقامی صحت کی اتھارٹی کی ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو آنکھوں سے ہونے والی خیالاتوں اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کے محمد نور حسن اور سورج جمیل کا سلام پہنچے. آپ جب مجھ کو یہ بات کہتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کتنا بوجھا اور پھیکا اور خالی سا آدمی ہے، نہ اس کی بات اور لگنے میں روح ہے نہ سچ ہے. آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں کیونکہ روح سے بات کرنے والا، سچ بات کرنے والا اپنے رب جلیل کے پاس جا پہنچا. میں آج یہاں جناب طارق عزیز کے پاکستان ٹیلی ویژن میں موجود ہوں. سندر جمیل بھی موجود ہیں اور آج آپ سندر کا جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں آج آپ اس کو سمجھیے کہ یہ بزم طارق عزیز بیاد طارق عزیز ہے. تھینک یو سندر. ہمارا آنر اور پاکستان ٹیلی ویژن کا اعزاز کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے بانیوں میں سے اور اینکرنگ اور شوز کے جو بابائے شوز ہیں ان کو ہم یاد کر کے اپنی عزت بنائیں. بے شک. اور خواتین حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں پہلی آواز طارق عزیز صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں گی تو بڑا رسمن سا جملہ لگے گا کہ اپنے کام کی وجہ سے، اپنے فن کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. میرا نا دل نہیں پڑتا کہ میں تھے کا لفظ لگاؤں کہ طارق عزیز صاحب تھے. طارق عزیز صاحب ہیں اور طارق عزیز صاحب ہمیشہ رہیں گے. خواتین، زندگی کا نظام کچھ ایسا ہے، ہم سب آتے ہیں، جو ہماری ایک مخصوص زندگی ہوتی ہے وہ ہم زندگی گزار کے ہم سب نے بے شک اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. لیکن بڑے خوش قسمت وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں. شاید آپ میرے سے اتفاق کریں نہ کریں نور، کہ جو اپنی مخصوص زندگی کے اندر کچھ ایسا کر جائیں کہ ان کے جانے کے بعد لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. اور طارق عزیز صاحب ان چند ایسے خوش قسمت بلیسڈ لوگوں میں سے ہمیشہ تھے، نہیں ہیں، کہ جو ہمیشہ ایک فیملی ممبر کی حیثیت رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیں گے. میں یہاں پہ ایک بات ضرور، اور پھر ہم گیسٹ کے تعارف کی طرف بھی بڑھیں گے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ طارق عزیز صاحب نے ہمارے معاشرے میں اچھی اقدار کو فروغ دیا تو غلط نہیں ہوگا نور. اگر ہم یہ کہیں کہ طارق عزیز صاحب نے ہمیں تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، اردو کا لہجہ درست کروایا تو غلط نہیں ہوگا. تو یہ اور ایسی بہت ساری کنٹریبیوشن طارق عزیز صاحب کی ہے جو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنے پینلسٹ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی نور. اور وہ درستگی ایسی کہ کبھی جتایا بھی نہیں اس کو. اب ہم اس لاہور میں بیٹھے جس کے متعلق ہم نے طارق صاحب سے ہی سنا کہ اچے برج لاہور دے جتنے بلدے چار مثال، ایک پاسے دا داتا مالک، ایک دا مادو لال، ایتھے یہ میاں میر دی ہستی، ایتھے شاہ جمال، اچے برج لاہور دے جتنے چل رہے پا چار مثال. یہ بھی طارق صاحب سے سنا ہم نے. لیکن جو جماؤ اور جو کنوکشن ہے، کنوکشن نہیں ہے ہمارے. میں تو اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن آج جو ہنستے ہیں یہاں بیٹھے ہیں وہ کنوکشن کے لوگ ہیں، کمٹمنٹ کے لوگ ہیں، کنسسٹنسی کے لوگ ہیں. وہ کم بولتے ہیں، ان کا کام بہت بولتا ہے. اور ان سب کا طارق صاحب سے کیسے کیسے ساتھ تھا آج ہم اس پر بات کریں گے. میرے دائیں جانب ہماری فٹرنیٹی اور ہمارے جو اداکار ہیں اس کے خان اعظم ہیں جناب محمد تقی خان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ان کے گھر کی دیوار میں سے ہی کھڑکی طارق صاحب کی طرف نہیں کھلتی تھی، ان کے دونوں کے دلوں کی کھڑکی جو ہے وہ بھی مشترکہ ہی تھی. آپ سب سیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا نام موسیقی کی پروڈکشن کے حوالے سے ایک دنیا میں آپ بہت فخر کے ساتھ جنہیں پیش کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ پاکستان کے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیں. ہماری سماعتوں پر اور ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں ان کے کہ ہر وقت دعائیں نکلتی ہیں. اور جیسے ساتھ ساتھ اس پہ بات کریں گے جناب فاروق بشیر صاحب. اس طرف اگر بات کریں تو آپ کو اگر زندگی میں دعائیں سمیٹنے کا ہنر جاننا ہو تو آپ ان کے ساتھ بوڑھا لگا کے بیٹھیں، آپ ان کی بات سنیں. آپ کو اگر چاہیں آپ سچ بولنا چاہتے ہوں تو آپ ان کے ساتھ اور ان کو دیکھیں کہ سچ کیسے بولتے ہیں. اور ادب کیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر فقیر سے بھی ملا اور اپنے
والد سے رزق حلال کی جستجو کی طاقت اور قوت بھی ملی. ہمارا آپ سب کا مان جناب سہیل احمد صاحب. السلام علیکم سر. اور یہاں پہ میں سوری ایک بات انٹرپٹ کرتے ہوئے, کیونکہ وہ تسلسل میں بات چل رہی ہے. طارق عزیز صاحب ان کے شو میں آ کے, اور اس میں ہم تفصیل میں آگے بات کریں گے, کہا تھا کہ حقیقی معنوں میں جو آج کل کے دور کے اندر کوئی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتا ہے تو وہ سہیل احمد صاحب ہیں. تو یہ تعریف طارق عزیز صاحب نے سہیل احمد صاحب کی, اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. جی, ایکٹنگ کے شعبے کا ایک اور ایسا نام کہ جب ہم نے کوئی فخر سے بتانا ہو کہ یار اس شعبے میں کیسے کامیابی کے ساتھ آپ رزق حلال کی جستجو کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, وقت پر آتے ہیں, جیسے محمد کبیر خان صاحب وقت پر آتے ہیں, یہ ان کو اپنا گرو بھی مانتے ہیں, اور محنت, کمٹمنٹ, اپنی مثال. آپ کسی بھی جگہ, کسی بھی پاکستان میں جگہ میں اگر آپ کو کسی ڈیٹ, تاریخ, کسی موقع, فلم کے نام اس کے حوالے سے ہو تو ایک انسائکلوپیڈیا موجود ہے جو اپنی پرفارمنس میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. جناب خالد بٹ صاحب. السلام علیکم. خواتین حضرات, بات چیت کا سلسلہ ہمارے معزز مہمانوں, مہمان نہیں, یہ اکیڈمیز ہیں, یہ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے ساتھ موجود, ان سے جاری رہے گا. لیکن ایک پیکج ہے طارق عزیز صاحب کے نام, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. پہلا دن ہے تو میں تو بالکل نارمل تھا, لیکن ایک عجیب سرخوشی تھی کہ آج ہم پاکستان کے بنیاد کار ہیں. میں نے جب ریڈیو چھوڑا اور جوائن کیا, مجھے انہوں نے اناؤنسر کا لیڈر دیا, تو اسلم اظہر اور فضل کمال انہوں نے خدا خبر کیوں مجھے منتخب کر دیا. بڑے خوبصورت لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے, تو مجھ سے پوچھنے لگے تنخواہ کیا لوگے. میں نے کہا جی 151 روپے, 151. تو اسلم صاحب نے اینک اتار کے یوں کر کے دیکھا, وائی 151. میں کہا جی 150 پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں. ایک ترقی پسند ہوں, اس لیے ترقی رکی ہوئی ہے. آپ 151 دے دیں, میں سمجھوں گا میں نے ترقی کی. تو یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 500 روپے یا 540 روپے سے سٹارٹ کریں گے, تو آپ کو منظور ہے. میرے استاد تھے ریڈیو میں مصطفیٰ علی حمدانی مرحوم, اللہ جنت نصیب کرے. انہوں نے پہلے دن مجھے کہا کہ دیکھ تو جوان آدمی ہے, یہ سامنے یہ جو آلہ پڑا ہے یہ تیری محبوبہ ہے, تو نے پیار سے اس سے بات کرنی ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا اور اس سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی, ورنہ عمر بھر کو رسوا ہو جائے گا. بہرحال بہت سی یادیں ہماری اس چھوٹی سی عمارت کے ساتھ وابستہ ہیں, اور وہ بڑی قیمتی یادیں ہیں. زمانہ کس قدر پامال کر دیتا ہے انسان کو, ہمارے دور کے محبوب پہچانے نہیں جاتے. میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر تقریباً ہر روز پلے بھی کیا ہے, خبریں بھی پڑھتا تھا, ڈرامہ بھی کرتا تھا, لیکن سب ہوا کا رزق ہو جاتا تھا, ریکارڈنگ فیسلٹیز نہیں تھی. پاکستان میں رنگین ٹیلی ویژن کی نشریات کب شروع ہوئی؟ نومبر 64. پاکستان میں رنگین ٹیلی ویژن کی نشریات 1976 سے شروع ہوئی جی. مجھے یاد ہے میں نے اپنا ایک ڈرامہ ختم کیا, میں ابھی میک اپ اتار رہا تھا تو شباب کرانی صاحب کا فون آیا. دوسرے دن انہوں نے گاڑی بھیجی, جب میں واپس ٹی وی آیا تو میرے پاس انسانیت کا کانٹریکٹ تھا. یہ راز آج تک کیوں چھپایا گیا؟ مجھے معاف کر دینا نور, مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ میں کینسر کا مریض ہوں. مجھے سرتاج نہ کہو, خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں کینسر کا مریض ہوں تو میں کبھی دلہن بنا کر تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا. میں کبھی اور طفیل میں آتی, ایک پروگرام میں ہم اکٹھے ہوئے تو وہاں میں نے یہ شعر پڑھا اور کیمرے کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہم تین ابھی کھڑے ہیں, اتار لو انہیں دل میں کہ پھر نہ دیکھو گے, یہ صورتیں جو ہیں اب جلوہ بار ہم نفس ہو. یہ لوگ کیا لوگ ہیں مر چھونے جاتے,
درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی پہلی تصویر اور آواز. ایک انٹرویو میں طارق صاحب سے میں نے پوچھا کہ اینکر اور ایک ذمہ دار جو ٹیلی ویژن پہ اس کو کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو اپنی زندگی کا کوٹ اسٹوڈیو کے باہر اتار کے اندر آنا چاہیے. طارق صاحب, آئی ایم اے فیلئر, مجھ سے یہ کوٹ نہیں اترتا. آپ بہت بہادر تھے, آپ بہت بڑے پروفیشنل تھے, آپ نے کچے میں رستہ بنایا, آپ محبوبوں کے محبوب رہے. آپ نے رب جلیل کا ایسے ذکر کیا کہ رب جلیل نے آپ پر بہت کرم فضل اور رحم فرمایا. ایک اور بہت کرم اور فضل والی شخصیت یہاں بیٹھے, جناب محمد کبیر خان. جی طارق صاحب سے کب ملاقات ہوئی خان صاحب پہلی بار؟ طارق سے ملاقات ہونا لکھا تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی. بس ملاقات ہو گئی اور تاریخ بھی نہیں یاد, کچھ بھی نہیں یاد. ایک زندگی تھی جو ساتھ گزر گئی. اور آپ حیران ہوں گے کہ میری اور طارق کی کچھ ذہنی ایسی ہم آہنگی تھی کہ میں نے بہت جلد پہچان لیا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ گہرا آدمی ہے اور بہت کم گو بھی ہے. اور جب بولنے پہ آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے انرجی. پھر یہ دیکھتا ہی نہیں کچھ کہ ادھر ادھر کیا ہے, یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کیا کر رہا ہے اور اس کے بولنے سے کیا اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, بس بولتے چلے جانا. لیکن اس میں سب سے بڑی خوبیت یہ تھی کہ اس کے اندر ایک درد تھا, یعنی وہ کسی کا نقصان برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. تو اسی طرح پھر وہ یہاں ہماری ملاقات ہو گئی اور اتفاق سے, چونکہ میں بھی بچپن سے ریڈیو میں تھا اور طارق سے یہاں ملاقات ہوئی اور اس کی زندگی کا پتہ چلا اور پھر معلوم ہوا کہ یہ جو 7 سر ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ کہیں پہ ملتا ضرور ہے. اب اسی تلاش میں رہے, کیونکہ ہم تو ایک گھر کے ساتھ بھی رہتے تھے. جب وہ کراچی سے آیا تو پیچھے وہ دیوار پہ بیٹھا رہتا تھا. ہم نے گھر میں جو آنگن سا کہتے ہیں اس کو, اس دیوار میں ایک دروازہ بنا لیا. گھر آپ نے, طارق صاحب بتاتے ہیں کہ آپ نے تجویز کیا وہ جگہ جو تھی؟ جی, وہ میرے ایک رشتے دار کی تھی تو خالی تھا تو ان کا آگے کرائے پہ دے دے تو آ گئے بھائی صاحب. یہ آ گئے, پھر وہ بھابھی بھی آ گئی بعد میں, اور پھر وہ کھڑکی کام بھی آئی اور وہ پھر کھڑکی ایک دفعہ جب یہ کہیں اور شفٹ ہو گئے تو جانا پڑا. لیکن شفٹ ہوئے پھر بھی اتنی دوری پر نہیں تھے, مطلب ان کی طرف جانے کے لیے میرے ہی گھر سے گزر کے جانا پڑتا ہاں. یہ طارق, اور سامنے ہوتے ہوئے ملاقات ہماری 2-3 مطلب آپ کہہ سکتے 3-4 مہینے نہیں ملنا ایک دوسرے سے. لیکن وہ کیا فون آتا تھا, کیا پوچھتے تھے؟ وہ کبھی جب اکیلا ہوتا تھا تو ایک فون آ جاتا تھا تو اس پہ لکھا ہوتا تاریخ میں کہ ہاں جی حکم کی ہو رہے ہے, کچھ نہیں. اچھا کی پکے ہے یار, میں کہا کوئی ہونی کوئی دال سال ہونی, ایک روٹی بھجوا دیا بس اتنا ہوتا تھا اور وہ روٹی چلی جاتی تھی اور پھر وقت گزر جاتا تھا. پھر ہم نے بھی ملنا پھر بھی نہیں ہوتا تھا. پھر یا کبھی مسجد میں ملاقات ہو گئی ہے ایسی, بھائی اتنے ہی پوچھتے ٹھیک ہے, میں نے ہاں ٹھیک ہوں, میں بھی یہی پوچھتا تھا ٹھیک ہو, کہتا ہاں ٹھیک شکر ہے. تو پھر ان پہ جو باقی جو پابندیاں آئیں اور ان پر جو کچھ بھی آیا وہ وہی تھا جھیلنے والا اور سب کچھ سہنے والا ہے. تو جب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں یا میں جیسے آپ نے کہا کہ گرو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں, تو اصل میں جو مان رہا ہوتا ہے پھر میں اس کو گرو سمجھنے لگتا ہوں. تو جیسے یہ خالد بطیر نے میرے ساتھ بہت کام کیا تو یہ مجھے گرو مانے نہ مانے میں اسے سمجھتا ہوں کیونکہ بہت اچھا آدمی. اسی طرح طارق عزیز صاحب جو تھے
وہ ایک نہ بھلانے والی شخصیت. بے شک. اس کی آواز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے کہیں ہم سن لیں گے، کہیں سے سنیں گے. تو اسی طرح ایک زمانہ آئے گا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تلاش کریں. تو وہ بھی ایک تلاش میں ہی رہا ساری. حقیقت میں ہم سب ایک دوسرے کو تلاش ہی کر رہے ہیں. کوئی پا لیتا ہے، کوئی نہیں پاتا ہے. کچھ چیزیں بہت مل جاتی ہیں، جیسے ان کے باپ پولیس میں تھے، سہیل کے، میرے باپ پولیس میں تھے، ہم سپاہیوں کے بیٹے ہیں، ہم بڑے محنت کش لوگوں کے بیٹے ہیں، اور اس میں آ گئے، اس فیلڈ میں آ گئی، یہ ہمیں اچھی لگی. ان میں ہم نے لوگوں کو پہچانا، جانا، یہ وہ. تو ان میں سے جب اشفاق صاحب نے جو کہا کہ یہ میں کیا کروں، جب پوچھتا ہے اس سے کہ جب تمہیں وہ نہیں ملی. صوبائی وزیر خزانہ بلوچستان میر ظہور بلیدی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. جو لوگوں کی جو ہے ساری سہولیات کو پوری کرے، اور ہم نے اس بجٹ میں کوشش یہ کی ہے کہ ٹیکس ایگزمپشن دیں تاکہ جو ہے لوگوں کو جو ہے ایک قسم کی ریلیف مل جائے. میں ذرا پچھلے سال کی بجٹ پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا. پچھلے سال ہم نے بجٹ پیش کیا تھا کوئی 419 بلین کا، اور اس کی پی ایس ڈی پی کمپوننٹ کوئی تھی 108 بلین کی. 293 بلین نان ڈیولپمنٹ کی تھی، اور 47 ارب جو ہے وہ ڈیفیسٹ تھا بجٹ میں. لیکن گورنمنٹ نے ایک اچھی فسکل مینجمنٹ کی وجہ سے اس ڈیفیسٹ کو کور کیا، اور اس کو ہم نے کلوز کر دیا ہے کوئی 380 بلین پہ. کوئی ٹوٹل ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہماری اپنی جو ہے ریونیو ملے تھے کوئی 372 بلین ہمارے ایکسپیکٹڈ تھے، اور ہمیں ملے 363 ارب. اس سال چونکہ ایک معاشی جو ہے بحران آئے ہوئے ملک میں، آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ساری ٹیکس کلیکشن کر لیتی ہے، تو اس حوالے سے پچھلے سال ایف بی آر نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کوئی 5500 ارب کا، تو جس میں ڈویزبل پول میں جو ہمارا شیئر تھا کوئی 9.09% کے لحاظ سے جو ہے ہمیں ہمارا شیئر پروٹیکٹڈ تھا، اور ہمیں 83 بلین کے قریب فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی جیب سے دینا پڑا. اس سال یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ریونیو ٹارگٹ جو ہے 4900 ارب رکھا ہے، جس میں ڈویزبل پول کی مد میں ہمیں کوئی 30 ارب کا لاس ہوا ہے. پچھلے سال ہمیں 281 بلین ڈویزبل پول میں ملے تھے، اس سال جو ہے ہمیں 251 ارب مل جائیں گے. لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی جو ہے ریونیو ریسورسز کو بہتر کیا ہے. ابھی ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہماری جو ریسیپٹس ہیں وہ کوئی -9.8% کا جو ہے ہمیں نقصان ہے، اور ٹوٹل ہمارا جو ریونیو ریسورسز جو پروونس کو ملا کے سب کو کوئی -1.2% جو ہے اس کا ہے. اس کے باوجود ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو بہتر کریں. نئے جو ہے ہم انیشیٹو لیں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اور باقی ڈپارٹمنٹس میں. اس سال ہم نے پہلی دفعہ ایک بجٹ بلوچستان ٹیکس ریونیو موبلائزیشن اسٹریٹجی بنایا ہے، جس میں ہم نے جتنے بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے جو ہے یہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جی آپ اپنی جو ہے ٹیکس کلیکشن کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان کے جو ایک معاشی بحران جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس سے جو ہے ہم نمرد آزما ہوں، اور اس سے ہم باہر نکلیں، اور بلوچستان کے جو ہماری بجٹیں بنتی رہی ہیں وہ سرپلس بن جائیں. اسی طرح ہم نے بلوچستان میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے ٹیکس ایگزیپشنز دیے ہوئے ہیں، وہ بلوچستان ٹیکس سیلز ٹیکس آن سروسز آن ہیلتھ ریلیٹڈ سروسز جو ہماری کووڈ-19 کی وجہ سے جو لیبارٹریز یا باقی جو چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑیں گی ان کی ہم نے ٹیکس ایگزیمپشن دی ہے. ہم نے جو ہے ٹیکس ایگزیمپشن دی ہے بلوچستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس آن میڈیکل اکوپمنٹ ایز پر WHO لسٹ، یہ ہم نے جو ایگزیمپٹ کرایا ہے. ہم نے جو ہے الیکٹریسٹی ڈیوٹی آن ڈومیسٹک کنزیومرز اپ ٹو 100 یونٹس، اس کا بھی ہم نے ٹیکس جو ہے ہم نے ایگزیمپٹ کر دیا ہے.
اب میں آپ کو بجٹ کے جو خط و خال ہیں اس پہ آتا ہوں. بہت سے ایسے انیشیٹو ہم نے پچھلے سال لیے تھے جن کے جو ہیں براہ راست لوگوں کو فائدہ ہوا، جس میں عوامی انڈومنٹ فنڈ تھا. کوئی 4 ارب ہم نے انویسٹ کیے، جس میں ہم نے 6 موذی بیماری جو غریب لوگ اس کا جو ہے علاج نہیں کر سکتے تھے، جس میں کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، لیور سروسز ہے اور 2-3 ہیں. اس تقریباً اب تک کوئی 1000 کے قریب لوگ گورنمنٹ آف بلوچستان پینل ہاسپٹلز میں مفت علاج کرا چکی ہے. اسی طرح اخوت کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک رینونڈ پاکستان لیول پہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس کو چلا رہے ہیں. 588 ملین ہم نے ان کے ساتھ مل کے انویسٹ کیا ہے، جس میں غریب لوگوں کو چھوٹے موٹے کاروبار اسٹیبلش کر کے دے گی، ان کو جو ہے انٹرسٹ فری لون دے گی. تقریباً کوئی 25,000 اس کے بینیفیشری رہے ہیں. اس دفعہ ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں مختلف مد میں جو انویسٹمنٹ کی ہے تقریباً کوئی 64 ارب کی، اور وہ انویسٹمنٹ 9 بلین کا جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے. جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک آنے والے وقتوں میں جو ایک پینشن ایک جو بڑھتی ہوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے پینشنرز کی، اور اس دفعہ کوئی 38 ارب روپے ہم نے ان پہ رکھے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ بڑھتے جائیں گے تاکہ ان کے جو ہم مینج کر سکیں اور اپنے ریسورسز ہم بڑھا سکیں اس طرح، تاکہ وہ جو بھی ان کی جو ضرورت بڑھتی جائے گی پینشن کی، ہم اس طرح اس کو مینج کرتے جائیں گے. ابھی جو ہم نے نئے سوشو اکنامک میں انویسٹمنٹ میں ہم نے جو سوشو اکنامک میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. کوئی 3 ارب کے قریب ہم نے سوشو اکنامک انیشیٹو جو پوسٹ کووڈ ریلیف پروگرام ہے اس کے لیے ہم نے کیے ہیں کہ یہ کووڈ جب چلا جائے گا تو اس میں ایک معاشی اور ایک سماجی اثرات جو ہیں صوبے میں پڑیں گے. اس سے نمٹنے کے لیے کوئی 3 بلین ہم نے انویسٹ کر دیے ہیں تاکہ ہم اس کو سے نمٹ سکیں. اسی طرح کوئی 1 ارب کے قریب جو ہے ہم نے الگ سے جو ہے انویسٹ کیے ہیں ہیلتھ افیئر کووڈ رسپانس میئرز کے حوالے سے. ملازمین کے لیے تقریباً 1 ارب کے قریب پروگرام ہم لا رہے ہیں، جس میں بلوچستان سول امپلائیز ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے، جس میں ہم ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو ہم ہیلتھ انشورنس کی سہولت جو فراہم کریں گے. اسی طرح کوئی CM مائکرو فائنانس انٹرسٹ فری اسکیم فار اسمال بزنسز کوئی 2 ارب کے قریب ہم انویسٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی چھوٹے موٹے کاروبار لوگوں کا ہے ان کو جو ہے ہم پروموٹ کر سکیں، ان کو جو ہے ہم لون دے سکیں، ان کے لیے جو ہے ہم ان کو مدد کر سکیں. اسی طرح کوئی 1 ارب کے قریب لو کاسٹ ہاؤسنگ کے ہم جو ہیں لوگوں کے لیے ایک اسکیم لا رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوگوں کو 5 لاکھ تک جو ہیں گھر بنانے کے لیے لون دیں گے، اور اس کا ایک انٹرسٹ فری ہوگا، اور اس کا میکنزم وضع کر ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لوکسٹ آیا ہوا ہے، لوکسٹ کی وجہ سے ہماری زراعت جو ہے کافی متاثر ہوئی ہے. اس حوالے سے کوئی 50 کروڑ قریب جو ہے ہم نے رکھ دیے ہیں تاکہ اس سے جو ہے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور جتنے بھی اس کے حوالے سے انیشیٹو لینے ہوں آنے والے سال میں جو ہے ہم لے سکیں. فوڈ سیکیورٹی ریوالونگ فنڈ پہلی دفعہ جو ہے 1 بلین کے ہم لا رہے ہیں، اور پینشن فنڈ میں جو ہے انویسٹمنٹ فنڈ میں 2 ارب جو ہے مزید ہم اس میں ڈال رہے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو ہماری ڈپارٹمنٹس تھیں جن میں ہم نے جو نئے انیشیٹو لیے ہیں، جس میں خصوصاً ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو بڑا جو ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم پہ کام کرنے کی بہت سخت ضرورت تھی، اس دفعہ ہم نے 40% ان کے بجٹ میں انکریز لایا ہے، جس میں فاطمہ جناح چیسٹ انسٹیٹیوٹ کا قیام، PGMI وہ بھی اپروو ہوئی ہے. اس طرح ڈینٹل کالج کو اس دفعہ ہم نے اس کے لیے پوسٹیں اور باقی چیزیں جو ہیں ہم نے رکھ دی ہیں. اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن کو دیں، ایجوکیشن بھی ہماری اس دفعہ جو ہے ان کی گروتھ کوئی 11% ہے ایجوکیشن کی ٹوٹل بجٹ میں، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی 17% ہے. اور یہ تینوں جو ہیں سیکٹر ایسے سیکٹر ہیں جن کا تعلق براہ راست جو ہے عوام کے ساتھ ہے.
اور اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ان پہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی تقریباً 19 بوائز انٹر کالج وہ ہم نے اپ گریڈ کر دیے ہیں, 19 گرلز انٹر کالج ہم نے اپ گریڈ کر دیے ہیں. اس میں نہ صرف ہم نے ان کو اپ گریڈ کیا بلکہ ان کی جتنی بھی ضروریات تھی وہ ساری ہم نے پوری کر دی ہیں تاکہ ایک جو ہے کوالٹی ایجوکیشن وہاں پہ دی جا سکے اور وہ اپنی ضرورتوں کو جو ہے ادھر کالج لیول پہ پوری کر سکیں. اسی طرح کچھ 100 اسکول ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں ہم ان کو ماڈل اسکول بنائیں گے. جتنی بھی ان کی ضرورتیں ہیں, لیب کی, سائنس لیبارٹری کی, لائبریری, جتنی بھی ان کی ضرورتیں ہیں ان کو ہم پوری کر کے دیں گے تاکہ کوالٹی ایجوکیشن وہاں پہ انشور ہو. 59 کے قریب پرائمری اسکول جو ہیں ان کو مڈل کر رہے ہیں اور 53 کے قریب جو ہائی اسکول ہیں, مڈل اسکول ہیں, ان کو ہائی اسکول کیا جا رہا ہے اور 53 جو ہیں ہائر سیکنڈری اسکول جو ہیں ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح ایگریکلچر میں بھی کافی زیادہ ہم انیشیٹو پروگرام جو ہم لا رہے ہیں. ایک تو آپ کو لوکسٹ کے حوالے سے ہم نے 50 کروڑ روپے اس دفعہ انویسٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری فیلڈ اسسٹنٹ ہیں ان کے لیے ان کو ہم موٹر سائیکل فراہم کریں گے, جو افسران ہیں ان کو گاڑیاں فراہم کریں گے تاکہ وہ فیلڈ میں جا سکیں. اور ایک پروگرام ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا نالی تالاب کا, اس میں جو 50% فیڈرل جو بینیفیشری ہے, جو کاشتکار ہے, اس کی شراکت داری ہے, باقی فیڈرل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی. وہ 25% صوبائی گورنمنٹ خود بیئر کرے گی اور یہ جو کاشتکار کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. اس کے ساتھ جو ہماری پی ایچ ڈی پی کمپوننٹ ہے, پچھلے سال میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک چیز میں آپ کو اور شیئر کرنا بھول گیا کہ ہم نے اس دفعہ جو سپلیمنٹری بجٹ لایا ہے, سپلیمنٹری بجٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ پورے سال میں جو آپ کی رننگ ایکسپینڈیچر ہوتی ہیں, جہاں جہاں پہ آپ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو بجٹڈ اماؤنٹ کے علاوہ کوئی ایکسپینڈیچر کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ کر لے, اس میں ایمرجنسی اور باقی چیزیں. اس دفعہ کووڈ آیا تھا, ہم نے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیے, ہم نے اور بھی انیشیٹو لیے پی ڈی ایم اے کے توسط سے, پھر بھی ہم نے اس کو مینج کیا تو 20 ارب تک لے آئے. پچھلے سال جو 2018-19 کو وہ کوئی 27 ارب تھا, اس سے پچھلے سال 17-18 کی بجٹ میں کوئی 57 بلین تھا. لیکن اس دفعہ چونکہ ایک اچھی فسکل مینجمنٹ اور فسکل پالیسی جو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے صوبے میں, اس کی وجہ سے جو سپلیمنٹری بجٹ ہے وہ سب سے زیادہ کم آیا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایچ ڈی پی کمپوننٹ پہ جو ہم نے ریلیزز کیے ہیں, آپ پچھلے کئی سالوں سے لیں کوئی 75 بلین ہم نے جو ہے ریلیز کر دیے ہیں اور ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے اور یوٹیلائزیشن جو ہے میکسیمم ہوئی ہے. کوئی 1500 کے قریب ہم نے جو ہیں پچھلے سال مکمل کر دیے ہیں. ابھی اس سال یہ ساری بجٹری کنسٹرینٹس کے علاوہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ پہ کسی طرح جو ہے کوئی کٹ نہ لگائیں. کوئی 106 ارب کی ہم نے پی ایچ ڈی پی بنائی ہے, جس میں 1634 جن کی جو لاگت ہے کوئی 56 ارب کی ہیں, یہ نئی اسکیمات ہیں, اور 934 پرانی اسکیمات ہیں. اور ان کو جو نئی اسکیمات ہیں ان کے لیے الوکیشن ہم نے 56 بلین رکھا ہے. جو پرانی اسکیمات ہیں چونکہ وہ بھی کور کرنی ہوتی ہیں, وہ بھی بر وقت مکمل کرنی ہوتی ہیں, ان کے لیے ہم نے کوئی 50 ارب روپے رکھے ہیں. اسی طرح ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی لے آئیں, اور جتنے بھی سیکٹر وائز الوکیشن ہے وہ بھی ہم نے پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے جو ہے ہم نے چیک کیے ہیں. اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جی کوئی ایسا ڈسٹرکٹ, کوئی ایسا ایریا کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیچھے نہ رہ جائے, اور اس میں ہم نے بیسٹ سے بیسٹ ڈیلیبریشن کی ہے اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم جو ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے ہماری الوکیشن وہاں پہ پی ایچ ڈی پی میں ہوں اور بہتر طریقے سے جو ہماری اسکیمات ہیں وہ ہم جو ہے کر سکیں. اب فائنانس بل کے حوالے سے میں آتا ہوں. اس دفعہ پہلی بار ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ صوبے میں لا رہے ہیں, فائنانس بل میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صوبے کی جو ڈیولپمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے وہ ڈٹریکٹ قسم کی رہی ہے, نہ فسکل مینجمنٹ بھی اتنی اچھی نہیں رہی ہے,
उसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमने इस दफ़ा एक्ट मंजूर किए जिसका जो है दूरस्थ नताइज होंगे हमारी डेवलपमेंट पे और नॉन डेवलपमेंट पे। हमारी डेवलपमेंट जो डिट्रैक्ट थी, लोग आपको पता है कि पिछले अदवार में जो है न किसी स्कीम का सर्फ होता था, न फेर होता था, आखिरी रात में जाके यूएसबी के जरिए वो डलवाई जाती थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद हमारी जो जितनी भी डेवलपमेंट पैटर्न है सूबे की वो बेहतर हो जाएगी। वो जो डेवलपमेंट हमारा जो सेक्टर है पीएचडीपी है वो ट्रैक पे आ जाएगी और अब हमारी हर स्कीम जो पीएचडीपी में शामिल होगी वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए और प्रॉपर एक स्टडी के जरिए। कोयटा में सूबाई वज़ीर खजाना बलूचिस्तान मीर ज़हूर बुलेदी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया है। कोशिश है कि ऐसी इस्लाहात की जाएं कि सूबे की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ सके और बजट में सेहत और अवामी फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड्स रखे गए हैं। और अब आपको लिए जाएंगे पिशावर, जहां पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिशावर में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर जैसे ही मीडिया से गुफ्तगू करेंगे आपसे शेयर करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब के इंतकाल पर वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से इंतहाई दुख हुआ है। पूरी कौम इनके वफात पर गमज़दा है। दीन के लिए मुफ्ती नईम साहब के खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिन की सरबुलंदी के लिए वक़फ़ की थी। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब के वफात से बड़ा खला पैदा हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से दीन के हवाले से और फिर पाकिस्तान के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से जो उनके खिदमात है उनको हम हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करने के लिए दुआ गो है। अब मैं आता हूं जो हमारे स्मार्ट लॉकडाउन है उस हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा, फिर बजट और फिर इस तरीके से जो हमारे इस वक्त एयरपोर्ट पे ओवरसीज की जो सूरत हाल है जो आ रहे उनके आपके सामने रखूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की हदायत की रोशनी में सूबाई हुकूमत ने सूबे के तमाम डिवीजन्स के कोरोना हॉट स्पॉट एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन पर पेशरफ्त के लिए हिकमत अमली वज़े की है। हिकमत अमली के तहत मलाकंड डिवीजन में 129 असास इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया है, जहां पर 1404 कोरोना से मुतासर मरीज मौजूद है। हजारा डिवीजन में टोटल 23 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जहां पर 249 अफराद कोरोना से मुतासर है। पिशावर डिवीजन के 31 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जिसमें 392 अफराद कोरोना से मुतासर है। कोहाट डिवीजन के 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जहां पर टोटल 164 अफराद को कोरोना से मुतासर है। मर्दान डिवीजन के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जहां पर 62 कोरोना की बीमारी में मुब्तला जिनमें पॉजिटिव आया है। डीआई खान डिवीजन के टोटल 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इन इलाकों में टोटल 27 अफराद को कोरोना से मुतासर है। बनू डिवीजन के टोटल 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इन इलाकों में 13 अफराद कोरोना से मुतासर है। इस तरह सूबा भर के टोटल 208 में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर न्यूज ब्रीफिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक मखसूस मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूं, और ये मखसूस मौजू जो है ये हमारे जो एहतियाती तदाबीर जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं, उनमें ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स भी उनको कहते हैं, उनका हमने ख़ास तौर पे क्यों ख्याल रखना है इस कोरोना वायरस के आउटब्रेक के दौरान और कैसे ख्याल रखना है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 5 चीज़ें हैं जी इस वक्त कि जिनके ऊपर
ہمارا زور ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اس بیماری سے کیسے بچنا ہے، انفرادی سطح پہ اور فیملی کی سطح پہ اور کمیونٹی کی سطح پہ۔ سب سے پہلے وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ ایک ہاتھ کی اگر 5 انگلیاں ہیں تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں ہمیں کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ماسک کو لازمی قرار دے دیا ہوا ہے تمام پرہجوم جگہوں کے اوپر، دکانوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، مساجد کے اندر، جہاں بھی لوگوں کی گہما گہمی ہو، لوگوں کا آپس میں میل جول زیادہ ہو، تو وہاں پہ ہم نے یہ لازمی قرار دیا ہوا ہے کہ ہر شخص کو ماسک پہننا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا ماسک ہو، چاہے وہ سرجیکل ماسک ہو، چاہے وہ کپڑے کا گھر کا بنا ہوا ماسک ہو، لیکن سب نے ماسک پہننا ہے۔ دوسری جو ہم احتیاط بتاتے ہیں آپ کو وہ ہے کہ جب بھی آپ ایک کسی پرہجوم جگہ پہ ہوں یا زیادہ لوگوں کے درمیان ہوں تو لوگوں سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ اپنائیں، یعنی کم از کم 6 فٹ یا 2 میٹرز کا فاصلہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے قریب لوگ آنا چاہیں تو آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ آپ وہ فاصلہ قائم رکھیں۔ اسی لیے گلے ملنا، ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کو یعنی ٹچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں ان کی ممانعت ہم نے کہی ہوئی ہے، اسی کو ہم فزیکل ڈسٹینسنگ یا سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز، تو ماسک اور فزیکل ڈسٹینسنگ۔ تیسری چیز کہ ہاتھوں کا بار بار دھونا، یعنی اپنی صفائی رکھنا، اور خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھنا، اور اسے مخصوص طریقے سے 20 سیکنڈ تک مل کے دونوں ہاتھوں کو صابن سے یا سینیٹائزر سے اپنے صاف رکھنا، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ کن کن جگہوں پہ لگتے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ جو ہیں ہم اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں، اور اس سے بیماری کے پھیلاؤ، وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کا میں آج ذرا تفصیلاً ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنے جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے معمر لوگ ہیں ان کو کیسے بچانا ہے اور ان کی کیسے نگہداشت کرنی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے، وہ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص پہلے سے بیمار ہے تو اس کا اس بیماری کو اس شخص کا اس بیماری کا ہو جانا، اس شخص کو اس کا امکان عام نارمل ہیلدی شخص سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کا ہم نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے: ماسک، فاصلہ، ہاتھوں کا دھونا، بزرگوں کی حفاظت اور بیماروں کی حفاظت، یہ 5 چیزیں۔ تو آج میں خاص طور پہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ ان بزرگوں کو کوئی پہلے سے اگر کوئی بیماری ہو تو پھر کیوں یہ ایون مزید ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب تک کا جو ہمارا ڈیٹا ہے پاکستان میں لوگوں کو کرونا وائرس ہونے کے حوالے سے بھی اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو عرض یہ جی کہ اب تک اگر 3500 کے قریب لوگ پاکستان میں وفات پا چکے ہیں کرونا وائرس کے حوالے کے وجہ سے، ان میں سے تقریباً 72% جو فوت ہوئے لوگ ان کی عمر 50 برس سے زیادہ کی تھی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ 3500 جو لوگ فوت ہوئے ان میں سے 72% جو فوت ہوئے ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔
یہ تقریباً 3/4 بنتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر 3,500 لوگ فوت ہوئے تو ان میں سے تقریباً 2,500 لوگ جو تھے ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ یہ بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ینگر لوگوں کو نہیں ہو سکتا یا نوجوان لوگوں کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا امکان جو ہے وہ بزرگ لوگوں میں ہونے کا زیادہ ہے۔ دوسری جو ہمیں بات سمجھ میں آئی اب تک اپنے اعداد و شمار سے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہوئے ان میں تقریباً اتنی ہی تعداد، یعنی کہ تقریباً 70 سے 75% کے درمیان وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی، اور ظاہر ہے کہ چونکہ بزرگ جو ہیں یا جو ایلڈرلی لوگ ہیں وہ زیادہ ان کی وفات ہوئی، تو انہی میں دوسری بیماریاں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ میں آگے چل کے اس کا ذکر کروں گا کہ کن بیماریوں کا کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں نظر آیا ہے کہ جن کی موجودگی پائی گئی۔ اچھا، تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی اگر تقریباً 3/4 وفات جو ہیں وہ بزرگوں میں اور بیمار لوگوں میں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں ایک حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی وزارت صحت نے بزرگ لوگوں کے لیے یا جو معمر لوگ ہیں ان کے لیے، سینئر سٹیزنز کے لیے ایک خاص گائیڈ لائنز ڈیولپ کی ہیں کہ ان کی بچاؤ اور ان کا خیال ہم نے کیسے رکھنا ہے کرونا وائرس کے زمانے میں۔ یہ گائیڈ لائنز جو ہیں یہ ہماری covid.gov.pk کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ اویلیبل ہے۔ انہی گائیڈ لائنز میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ اگر پہلے سے کوئی بیماری موجود ہو یا کوئی بیمار شخص ہو پہلے سے، کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں، کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو ان کا خصوصی طور پہ کیسے خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو 4-5 چیزیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہی گائیڈ لائن سے میں درج ہیں کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ ہیں جو کہ یا یوں کہہ لیں کہ جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، اور یہ اس کا امکان چونکہ عمر جیسے جیسے 50 سال کے بعد زیادہ ہوتی ہے تو یہ امکان زیادہ ہے، تو اس لیے 60 سال 70 سال 80 سال اور اس سے ابو کے جو لوگ ہیں ان کا تو خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کو کیا احتیاطی تدابیر عام حالات میں اختیار کرنی چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ ان کو بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال، جو فزیکل ڈسٹینس ہے دوسرے لوگوں سے اس کا خیال، اور خاص طور پہ ان کو ماسک پہننا چاہیے۔ تمام بزرگوں کو ماسک پہننا چاہیے، وہ گھروں میں ہوں یا گھروں سے باہر ہوں، ان کو ماسک ہر وقت پہننا چاہیے۔ اور البتہ ایکچولی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کا کم سے کم میل جول ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ گھروں میں بھی اگر وہ ہوں تو جتنا ممکن ہو وہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں، ماسک پہنیں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اور اگر ضرورت پڑی جائے باہر جانے کی تو پھر وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کو پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو ٹریول اگر کرنا ہی ہو تو کوشش کرنی چاہیے جہاں ممکن ہو کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہ کریں، اور پرہجوم جگہوں پہ تو بالکل ان کو جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اب اگر کوئی بزرگ ہیں اور ان کو کوئی پہلے سے بیماری بھی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی بیماریاں ہم نے زیادہ مشاہدہ کی ہیں جو زیادہ بزرگ لوگ ہیں ان کے اندر جن کو کہ بعد میں کرونا وائرس بھی ہوا. تو 2-3 چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں. میجورٹی جو ہے بزرگوں کی ان میں دیکھا گیا کہ ان کو یا بلڈ پریشر تھا یا دل کا عارضہ تھا، دل کے مختلف امراض، یا ان کو ذیابیطس تھی یا ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں، شوگر جسے کہتے ہیں. بڑی تعداد بزرگوں میں جو دیکھی گئی بیماریوں کی بلڈ پریشر، ذیابیطس یا دل کے عارضے. اس کے علاوہ بھی بیماریاں، کینسرز ہو سکتے ہیں، مختلف سانس کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ بھی ہم نے دیکھی، کڈنیز کے پرابلمس بھی دیکھے. لیکن زیادہ تر ہمیں بلڈ پریشر اور شوگر، یہ 2 جو مرض ہیں یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھے. اچھا، اگر پہلے سے یہ بیماری ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے جی کہ اگر خدا نخواستہ ایسے بزرگوں کو یہ بیماریاں ہیں تو ایک تو ان کا جو عام ان بیماریوں کا علاج معالجہ ہے وہ بڑے یعنی احتیاط سے اور غور و فکر سے وقت پہ ان کو دوائی ملنی چاہیے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب مطلب باہر آنا جانا ذرا اس پہ پابندی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو اپنی جو موجودہ بیماریاں ہیں ان کی دوائیاں میسر نہ ہوں، تو ان کے علاج معالجے کا خصوصی خیال رکھنا. دوسرے یہ کہ اگر ان کو خدا نخواستہ کھانسی یا بخار یا ان کو سانس لینے میں تکلیف ڈیولپ ہو جائے تو پھر فوری طور پہ ان کے لیے ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے گھر میں. اور جو گھر کے افراد ان کی دیکھ بھال پہ مامور ہوں ان کا اپنا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں خاص طور پہ ایسے لوگ ان کی دیکھ بھال پہ مامور ہوں جو خود ہیلدی ہیں. دوسرے وہ جہاں ہیں ان کے کمروں میں یا ان کے ارد گرد جو اشیاء ہیں ان کی خاص طور پہ بار بار صفائی ضروری ہے. میز ہے، دروازے کا ہینڈل ہے، باتھ رومز ہیں، ان کے ڈسٹ بنز ہیں، ان میں خاص طور پہ ان ساری چیزوں کی بار بار صفائی ضروری ہے. اور پھر یہ آبویسلی کہ اگر ان کو اس طرح کے سمٹمز پیدا ہوں، ان سمٹمز کا میں نے خاص طور پہ ذکر کیوں کیا، بخار، کھانسی یا سانس لینے میں تکلیف، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ اگر یہ سمٹمز کسی بزرگ شخص کو ڈیولپ ہو گئے اور وہ پہلے سے ان کو کوئی اور بھی بیماری ہے، یعنی کہ ان کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں، تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ ان کو کہیں کرونا وائرس نہ ہو گیا. تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ ان کو آئسولیٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے یا 1166 پہ رابطہ کر کے ان سے پوچھا جائے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اب چونکہ ٹیلی میڈیسن بھی کافی پاپولر ہو رہی ہے، تو اگر ٹیلی میڈیسن کی سہولت موجود ہو تو آپ کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے